बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़वान हूँ। अफवाज पाकिस्तान के DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बतौर DGISPR पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो जो DGISPR बने उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने बतौर DGISPR पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने नमूदार हुए और बहुत सी चीज़ें उन्होंने रखी मीडिया के सामने, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं जिनका पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से ताल्लुक़ है उसके ऊपर बात करनी है। इस पूरी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोगों ने इसको बहुत आप समझ लें कि मोहतात अंदाज से देखा। बहुत से लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा और बहुत से लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ उनकी गुफ्तगू से ये बात जो है इसको स्मेल के तौर पर महसूस किया कि शायद वो किसी जो है वो किसी चीज़ की जानिब इशारा कर रहे हैं और कुछ लोगों को वो वार्न कर रहे हैं। देखें, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अफवाज पाकिस्तान का जो है वो इदारा है जिसने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा दुश्मनों की कमर तोड़ी, दुश्मनों को उनकी औकात और उनकी हैसियत दिखाई। और हमारी जो पूरी पाकिस्तान की जो पूरी फौज है जिसको हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, अब हमारी अफवाज पाकिस्तान जो ये स्टेटमेंट्स दे रही है, जो ये बयानात दे रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर जब फौज ने अपने आप को ए पॉलिटिकल होने से बचा लिया या उससे अवॉइड कर लिया, तो उस तनाजुर के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की, सबसे पहले तो जिस पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूँ, मेजर अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कैंपेन होती है उसका तो नोटिस ले लिया जाता है और जजेस के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर कैंपेन हो रही होती है तो उस दौरान जो लोग कैंपेन कर रहे होते हैं उनकी निशानदेही भी हो जाती है। तो जो फौज के खिलाफ जो कैंपेन है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने तो ये सवाल किया ना कि जो फौज के खिलाफ जो कैंपेन होती है, जो मुनज़्ज़म कैंपेन, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा होता है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर उनका इशारा बेसिकली उन लोगों की तरफ था जो इस वक्त यूट्यूब पर बैठकर, जो सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडे के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक जो है वो किसी के हाथ की रखेल बनकर और किसी के इशारों पर चलकर। अब ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह मेजर आदिल राजा है, उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं, शाहीन सेबाई साहब हैं, उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन साहब हैं और इस किस्म के दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया और एक सहाफ़ी साहब ने नाम लिए बाकायदा तौर पर कि मेजर आदिल राजा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, शाहीन सेबाई, उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन। तो इस किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अब बेसिकली अफवाज पाकिस्तान जो है उसके ऊपर तनकीद की। उसके बाद वजाहत सईद खान साहब हैं, वो जो बाहर के मुल्क में बैठ के बड़े भाषण देते हैं कौम को, और फिर हैदर मेहदी साहब हैं। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सहाफ़ी का ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि जी हम समझते हैं, DGISPR साहब ने जवाब दिया कि हम समझते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको बाहर के लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये लोग तो बेसिकली पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको बाहर के लोगों की पुष्टपनाही हासिल है, ये किसी के इशारों पर, ये किसी के हाथ की खेल बनकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्होंने इशारा किया, एक जानिब जो उनका इशारा है वो उस जमात की तरफ भी है जो जमात बाकायदा तौर पर अपने फॉलोअर्स को, अपने जो है वो सपोर्टर्स को पैसे देती है इस चीज़ के कि जी आपने बैठकर सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना और कैंपेन चलानी है। वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब की जो जमात है, अगर आप जमान पाक लाहौर में चले जाएं, मैं तो खैर गया हुआ हूँ, मैंने तो उधर जाकर बड़े उनके अरकान असेंबली की इंटरव्यू भी की है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वो मुसल्ला जत्थे रखे हुए हैं जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर ट्रोलिंग्स कर रही हैं, जो ट्विटर पर हैशटैग्स बनाते हैं। और ये बड़ा पुराना ये बड़ा पुराना प्रोपेगेंडा है, ये तहरीक इंसाफ का, ये आज का नहीं है। उनके सोशल मीडिया का जो हेड है
اس نے آگے سے وہ جو ہے وہ لونڈے لپاٹے بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کو وہ پیسے دیتے ہیں، اور وہ پیسے اس چیز کے لیتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فوج کے خلاف کیمپین کرتے ہیں۔ اگر ابھی آپ ٹویٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس پر آپ ٹویٹس دیکھ لیں، تو افواج پاکستان جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر احمد شریف چودھری صاحب، جو ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، ان کی پریس کانفرنس کے بعد اس ٹائم پیریڈ سے لے کر اب تک اگر آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں تو گند بھرا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے کس طرح سے گالیاں دی فوج پاکستان کو، کس طرح سے وہ منظم پروپیگنڈا کیا، وہ آپ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جی انہوں نے میجر احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ جس ملک میں بھی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا وہاں انتشار پھیلا، اور اس کی مثال جو ہے وہ انہوں نے جو دی ہے، اس میں بیسیکلی وہ پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جس ملک میں بھی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا وہاں پر انتشار پھیلا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں 4 مارشل لا لگے، ایوب خان، یحییٰ خان، اس کے بعد ضیاء الحق، پرویز مشرف۔ کیا ان چاروں دوروں میں ترقی ہوئی؟ کیا ان 4 ادوار میں ترقی ہوئی پاکستان میں؟ انتشار پھیلا۔ ان 4 ادوار میں پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف گیا، پاکستان کو تباہی کی جانب دھکیلا گیا۔ ان 4 ادوار میں پاکستان کا خانہ خراب ہوا، پاکستان کا سوا ستیہ ناش بیڑا غرق ہوا۔ اور اگر وہ مثال دے رہے ہیں، بہت اچھی بات کی، اس میں تو پاکستان کی مثال دینی چاہیے۔ تو ایک جانب تو وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو فوج ہے اگر اس کو سیاسی انتشار کے لیے استعمال کیا جائے گا، اگر اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ملک میں خانہ جنگی ہوگی، ملک کے حالات خراب ہوں گے، اور ملک کے حالات ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب ہوں گے۔ اور اس کا اشارہ بھی عمران خان کی جماعت کی طرف کیا گیا کہ بھائی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، مارشل لا لگ جائے گا اور ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی، اور ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی اگر میں پاور میں نہیں ہوں، اقتدار میں نہیں، تو شہباز شریف بھی فارغ، مارشل لا لگے اور اس کے بعد ستیہ خیرہ۔ تو انہوں نے ایک بات پر تو ان لوگوں کو، ان کرداروں کو وارن کر دیا ہے۔ میجر احمد شریف چودھری صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے اس بات پر وارن کیا ہے کہ جس ملک میں بھی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر انتشار پھیلتا ہے۔ تو اس بات پر کہا گیا ہے کہ بندے کے پتر بنے، کوئی انسانوں والے کام کریں، حیوانوں والے کام نہ کریں، اور کوئی اچھے کام کریں یار، دنیا میں کوئی اچھے کام کر کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو یاد کریں۔ اب اس کے بعد جو میجر صاحب ہیں، میجر احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میجر احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف رکھ دیا گیا۔ وزارت دفاع کا الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا جواب زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ وہ جو مطلب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جواب ہے وہ زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی تھوڑا سا اشارہ دیا کہ کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی آرٹیکل 190 کے مطابق ہم حکم دیں گے اور ہم بلائیں گے کچھ لوگوں کو، اور بلا کر ان کو کہیں گے کہ جی چلو جی الیکشن کرواؤ۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہہ دیا کہ ہمارا جو جواب ہے وہ زمینی حقائق کے مبنی ہے۔ ہم نے عدالت عظمیٰ میں جواب جمع کروایا، لیکن ہم لوگ اس بات سے انکاری ہیں۔ بیسیکلی احمد شریف چودھری صاحب نے اپنی بات میں، اپنے جواب میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ہم انکاری ہیں، ہم نہ تو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم رینجرز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ابھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کے موڈ میں ہے، کیونکہ الیکشنز تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں نا، الیکشن تو نگران حکومت نے کرانی ہے۔ تو الیکشنز کے لیے جو پیسہ ہے، جو سیکیورٹی ہے، جو وسائل ہیں، وہ سب کچھ ابھی تک امپاسبل نظر آ رہا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو الیکشن کے لیے کچھ لوگوں نے چون چون کا مربع لگایا ہوا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنا موقف رکھ چکی ہے، اور وہ بتا چکی ہے کہ ہمارا جو جواب ہے وہ زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ اب انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ، میجر صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم عدالت میں نہ تو جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم عدالت کو جواب دینے کے پابند ہیں۔ وزارت دفاع کو اسی لیے کہا گیا کہ وزارت دفاع اپنا جو ہے وہ مدلل جواب عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے، تفصیلات عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے، تمام جو ایویڈنس ہے، فیکٹس، فگرز عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے جائیں اور بتایا جائے کہ جی ساڈا جواب ہے۔
اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ افواج پاکستان جو ہے اس کا راتوں رات اس پر کہا جائے کہ جی آپ پر یہ فیصلہ مسلط کر دیا کہ آپ الیکشنز کروا دیں. آپ دیکھیں کہ 14 مئی کو یہ پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ ہے اور 14 مئی تک الیکشنز امپاسبل کیوں ہیں؟ یہ میں ایک مہینے سے نہیں بڑے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ سر یہ الیکشنز کوئی نہیں ہونے. یہ اس لیے نہیں ہونے کہ آپ کے پاس نہ تو سیکیورٹی ہے، نہ ہی آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ ہی آپ کے پاس رینجرز پرووائڈ کرنے کے لیے، نہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ پولیس ہے پرووائڈ کہ آپ پولیس پرووائڈ کر سکیں. آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں. تو آپ ایسے موقع کے اوپر جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشنز ہو جائیں گے اور الیکشنز ڈنڈے کے زور پہ ہو جائیں گے اور کسی کا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر کے ہو جائیں گے، تو سر ایسے نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کا اشارہ تو انہوں نے بھی کر دیا. پھر میجر صاحب نے کہا ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان آئینی تعلق ہے. افواج پاکستان کسی ایک جماعت کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور پاکستان کے عوام سپریم ہے، ہم آئین اور حکومت کے تابع ہیں. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو آئین نے کہا، جو کانسٹیٹیوشن نے کہا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن کہہ دے کہ جی آپ نے الیکشنز کروانے ہیں جب اسمبلیوں کی ٹرم پوری ہوگی، تو الیکشنز تو تب ہی ہوں گے نا. اور اگر یہ کوئی آئین کو ری رائٹ کر کے کہہ دے کہ جی پرویز لائی صاحب یا عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور الیکشنز کروا دو، تو سر یہ تو پھر ملک میں مذاق بن جائے گا نا کہ کل کو کوئی بھی آئے گا اور کہے گا کہ جی الیکشنز کروا دو. 5 سال سے پہلے اس ملک میں الیکشن ہوا کریں گے، تو پھر ہر حکومت کا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ بڑا بری طرح متاثر ہوگا کہ کوئی بھی حکومت بیٹھی ہوگی اور اس پر یہ جو ہے وہ بندوق رکھ دی جائے گی، اس کے کندھوں کے اوپر بندوق مسلط کر دی جائے گی کہ جی آپ الیکشنز کروا دیں. تو سر الیکشنز ایسے نہیں ہوتے. ملک کا کوئی جو ہے وہ ملک کو چلانے کا بھی کوئی پروسیجر ہے، اس کو چلانے کے والے سے بھی کچھ لاز جو ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ایسے الیکشنز نہیں ہو سکتے کہ جی یہ کہا جائے کہ جی اچھا جی تسی کہہ دیتا تھا الیکشن، عدالت کا فیصلہ تو الیکشن. عدالت کا فیصلہ آئین کے مطابق جسٹیفائی ہے اور آئین کے مطابق اس کو ماننے کا ہر وہ شخص پابند ہے جو عدالت نے فیصلہ دیا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ عدالت ہے اس میں. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ بھی دیکھنی ہے کہ ہمارے ادارے اس حوالے سے تیار ہیں، کیا وہ مینٹلی پریپیئر ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے کہ ایسے وقت میں جب آپ کے ملک میں ایک شدید کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے اور شدید آئینی اور شدید معاشی اور سیاسی بحران میں ہم اپنے آپ کو الیکشنز کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بجٹ، اس کے لیے پیسہ، اس کے لیے وسائل وہ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ 21 ارب روپیہ کہنے کے لیے تو بہت چھوٹی رقم ہے، لیکن جب 21 ارب روپیہ جب آپ لگائیں گے، جب آپ الیکشنز کے لیے لگائیں گے تو ایسے اڑے گا، پتہ نہیں لگے گا آپ کو. ایک ایم پی اے کے الیکشن کے لیے بھائی 5 سے 6 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. آپ 21 ارب روپے کی بات کریں، 21 ارب روپے میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ 21 ارب روپیہ میرے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. 21 ارب روپے میں آپ کا ملک نہیں چلتا. آپ صبح 1000 روپے کا نوٹ توڑواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گھنٹے کے اندر آپ کا 1000 روپے کا نوٹ کھڑچ فارغ، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر. اب آپ 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوا لیں اپنی گاڑی میں یا بائک میں ڈلوا لیں اور 1000 کے پیٹرول میں آپ چلے جائیں درون لور، تو آپ کا آنا جانا ہو جائے گا؟ لگتا ہے آپ کو؟ گاڑی کے اندر اگر گاڑی کے اوپر جائیں آپ، ویسے بائک پر جائیں گے تو شاید مائٹ بھی پاسبل پورا ہو جائے. تو سر جو پیسے کی اہمیت ہے، جو پیسے کی اوقات ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں اور ہم نے ملکی وسائل کو بھی دیکھنا ہے. اچھا وہ خیر بات کسی اور طرف چلی گئی. پھر میجر صاحب نے کہا ہے کہ سابق فوجی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون سے بالا تر ہیں اور جو ہمارے سابق فوجی افسران ہیں وہ کسی جماعت کے نمائندے بن کر کام نہ کریں. اس بات پر بھی خبردار کیا گیا. یہ جو آج کل ایک ہائپ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ تھے نا، وہ میجر اعجاز اوان صاحب تھے اور وہ ایک امجد شعیب صاحب ہیں اور اس کے بعد بریگیڈیئر نواز صاحب ہیں، اور وہ جو ایک تھے وہ کیا نام تھا یار ان کا، میں ان کا نام بھول گیا ہوں. وہ جو پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے، وہ بھی تھے، اور بھی کئی لوگ تھے جو اس وقت سابق فوجی افسران ہیں جو تحریک انصاف کے نمائندے بن کر رات کو ٹی وی پر آ کر بھاشن دیتے ہیں قوم کو، جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے، جنہوں نے پاکستان کا شاید آئین بھی نہیں پڑھا ہوگا. تو سر ان لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا. میجر احمد شریف چودھری صاحب جو DGISPR ہیں، ان کی پریس کانفرنس میں یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا کہ جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں.
جب افواج پاکستان خود کہہ چکی ہے کہ ہم پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتے, ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل انوالومنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں, تو سر پھر اس کا مطلب کہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو ادارے کا فیصلہ ہے, یہ پوری افواج پاکستان کا فیصلہ ہے. تو جب فوج ایک طرف نیوٹرل ہے اور سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں, تو پھر سیاسی جماعتیں خود کہیں, خود آ کر اپنی جو ہے وہ محنت اور اپنے بلبوتے کے ذریعے اقتدار پر آئیں. یہ الزام نہ لگے کہ باجوہ صاحب عمران خان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے, یہ الزام نہ لگے کہ جی باجوہ صاحب نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, یہ الزام نہ لگے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو حکومتیں دلوائیں. اس طرح تو نہیں نہ ہوگا. افواج پاکستان کو لوگ جو ہے وہ کریڈٹ پیش کریں گے, ان کو لوگ داد پیش کریں گے کہ دیکھو یار ادارہ نیوٹرل ہے, ادارہ تو کسی جماعت کا سپوکس پرسن نہیں ہے, ادارہ تو کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا. تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کی جانب اشارہ کیا, لیکن اس سے پہلے سر میں آپ کو ایک سوال کا جواب دے دوں. ہمارے ایک دوست ہیں کامران یوسف صاحب, جو ایکسپریس نیوز پر پروگرام کرتے ہیں, اور شہباز رانا صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, جن کا معیشت کے اوپر بڑا اچھا تجزیہ ہوتا ہے, بڑا گہرا اور بڑا وسیع تجزیہ ہوتا ہے. کامران یوسف صاحب رات کو بیسیکلی پروگرام کرتے ہیں شہباز رانا کے ساتھ. شہباز رانا بڑے پرانے صحافی ہیں, ایکسپریس ٹرائیبیون میں بھی رہے, اور انگلش میں انگریزی کے اندر ان کا آرٹیکل بھی آتا ہے اس پر اکانومی سے ریلیٹڈ. تو کامران یوسف صاحب نے میجر احمد شریف چودھری صاحب سے سوال کیا, بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو فیض حمید ہیں اور یہ باجوہ جو یہ کارستانی اور کرتوت گول کے گئے ہیں, سارے انہوں پتہ نا سر, اب یہ باتیں چھپنے والی تو نہیں ہیں. تو ان دو لوگوں کا کیا کورٹ مارشل ہوگا, کیا اس حوالے سے ادارے نے کوئی فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ تو میجر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو بیسیکلی جو پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں, یہ اس وقت DGISPR جو ہے اس میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں پریس ریلیز جو ہے وہ DGISPR نے کہا کہ جو پریس ریلیز ہے اس میں سوالات جو ہیں وہ اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہونے چاہیے, ہم اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا, میجر صاحب نے کہا کہ آپ DGISPR کی پریس ریلیز تک ہی سوال رکھیں, مطلب اس سے باہر نہ جائیں. انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل کویسچن ہے, یہ سیاسی سوال ہے, لہٰذا اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا. حالانکہ سوال تو بڑا ویلڈ تھا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جن کا نام آ رہا ہے, اور اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کا کوئی کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا ان کو کچھ سزا ہونی چاہیے, کیونکہ باجوہ صاحب اب جس طرح کے جو انکشافات کر رہے تھے شاہد میتلا صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے, تو انہوں نے اس میں جہاں پر عمران خان صاحب کو بڑی بری طرح ایکسپوز کیا, وہیں پر انہوں نے فیض حمید صاحب کے چہرے سے بھی پردہ اٹھایا کہ فیض حمید صاحب اور میں تو آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ تھے, اور ہم نے تو سپورٹ کیا اس کو کیونکہ وہ تو ساڈا لاڈلا سی. تو بیسیکلی یہ سوال جو ہوتے ہیں نا, پھر صحافی کوئی نہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں, اور سوالات اس میں بہت سے ایسے کوسچنز تھے جس کے اوپر ابھی میں بات نہیں کروں گا. اور پھر یہ بھی کہا گیا, میجر احمد شریف چودھری صاحب سے ایک سوال کیا گیا, ایک صحافی ہیں ہمارے بڑے سینئر ہیں, ان سے ملاقات بھی ہوئی میری, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے میجر احمد شریف چودھری جو DGISPR ہیں ان سے سوال کیا کہ چیف جسٹس سے ملاقات پر ہونے والے سوال پر, چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی سر اس ملاقات میں کیا طے ہوا؟ صحافی صاحب نے سوال کیا. تو DGISPR نے جواب دیا کہ معزز چیف جسٹس ادارے کے درمیان جو ملاقات ہوئی, معزز چیف جسٹس اور ادارے کے درمیان جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے پوائنٹس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حساس معاملہ ہے. مطلب سر جو باتیں ہوئیں, دیکھیں پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اور پاکستان کے پبلک انٹرسٹ میں ایسی چیزوں کو پبلک کیا جائے جن چیزوں کو پبلک کرنے کے بعد ادارے کی ساکھ متاثر ہو. یہ ملاقات جس تناظر میں ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی کچھ ججز جو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ تنقید نہیں کرنی, کچھ ججز جن کی سوچ تھوڑی سی لائک مائنڈیڈ ہے, ان کو صرف یہ بتانے کے لیے ملاقات ہوئی تھی کہ اس وقت ملک الیکشنز کی صورتحال کو فیس نہیں کر سکتا, اس وقت ملک الیکشنز کی صورتحال میں نہیں جا سکتا, اس وقت ملک الیکشنز کی طرف جانے کا اہل نہیں ہے. صرف ملاقات کا مقصد یہ تھا, باقی آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو, اگر نہیں آئی تو پھر بتا دیتا ہوں. اس ملاقات کو جو ہے نا, یہ سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات جو ہوئی, اس میں احمد شریف چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ججز اور عسکری حکام کے درمیان ہونے والی جو ملاقات ہے
اس میں بات چیت تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہوئی، لہٰذا بات چیت اوپن ہوتی تو بتاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت اوپن ہوتی تو ہم آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، بس تھوڑا سا آپ اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر وہ اشارہ بھی دیا گیا کہ جی کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے الیکشنز 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 ہونے چاہیے، تو الیکشنز تو کوئی نہیں ہونے۔ اے گل طے ہو گئی کہ الیکشنز اپنے مقررہ ٹائم فریم کے مطابق ہوں گے۔ اسمبلیاں کوئی پانچ دن پہلے توڑے اقتدار میں آنے کے بعد، اسمبلیاں کوئی 1 سال بعد توڑے، اسمبلیاں کوئی 10 سال بعد توڑے، جس مرضی ٹائم فریم کے مطابق توڑیں، لیکن الیکشنز آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں، اور یہ بات تو طے ہے۔ پھر اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے۔ پھر کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سر، کچھ لوگوں کی شامت آنے والی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو لوگ باقاعدہ طور پر کسی کے ہاتھ کی رکھیل بن کر افواج پاکستان کو پاکستان کے اندر سے بدنام کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان کو اندر سے بدنام کرنے کا مطلب کہ وہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور ان لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر کسی کی محبت میں اس قسم کے ویلاگز کر رہے ہیں۔ میجر عادل راجہ، شاہین سے بھائی، ڈاکٹر موہت پیر زادہ، اس کے بعد وہ کیا نام ہے ان کا، وہ ایک اور تھے یار، مخدوم شہاب الدین، اس کے بعد یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں حیدر مہدی، اس کے بعد وہ وجاہت سعید خان، تو اس قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان کے نام بھی لیے گئے۔ صحافی جو ایک سوال کر رہے تھے، انہوں نے اس جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر یہ سوال بھی اٹھایا کہ ان لوگوں کے خلاف کیا تحقیقات ہوں گی، تو میجر صاحب نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ان لوگوں کے خلاف جو تحقیقات ہوں گی اس میں ڈنڈا بھی چلے گا اور رنڈا بھی پھرے گا۔ تو سر آپ سمجھ گئے ہوں گے میری اس پورے ولاگ کے اندر جو گفتگو ہے وہ میں نے بڑے محتاط انداز میں کی، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے تو بہت ہی محتاط انداز میں کی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ادارے کے اندر کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کچھ لوگوں کو فارغ کیا گیا، اور کچھ بریگیڈیئر لیول کے لوگ تھے، کچھ جنرل لیول کے لوگ تھے، تو ان کو بھی ہٹایا گیا۔ کچھ پولیٹیکل لوگ جو اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھے ان کے بارے میں بھی خبریں ملیں۔ تو سر وہ دور گیا، فیض حمید اور باجوہ صاحب جب بیٹھ کر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے۔ جو احمد شریف چودھری صاحب ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر پہلی بار میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی۔ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے پوائنٹس کو ریز کیا، کچھ ہوں گی کچھ غلطیاں کوتاہیاں انسان میں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے ادارے کی جانب سے جو وضاحت پیش کی ہے وہ ایک بہترین اور ایک شائستہ اقدام ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی افواج پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کو کامیاب کرے، اس کے مشن میں کامیاب کرے، اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے ترقی کرے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔